बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक कॉलम और एक ख़बर इंटीग्रेटेड हैं, आपस में मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। वाक़यात जो हैं वो एक दूसरे की गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कौन सी गेम खेली गई, किसने गेम खेली। एक, नवाज़ शरीफ साहब क्या चाह रहे थे, नवाज़ शरीफ साहब किसको पैगाम क्या देना चाह रहे थे। मिफ्ताह इस्माइल साहब जो है वो उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई है पॉडकास्ट में, वो शिकवा कर रहे हैं। एक ख़बर ये है कि जी कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की गई, मुझे नवाज़ शरीफ साहब ने बुला के 10-12 बंदों की मौजूदगी में, जब मैं अमेरिका में था, लंदन बुलाया गया, मुझसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। क्यों? क्योंकि इसहाक डार साहब नहीं चाहते थे कि वो जो हैं वो उनकी जगह के ऊपर कोई और वज़ीर हो। वो आगे कहते थे मैं डॉलर 160 का कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, लेकिन उनसे हुआ तो कुछ भी नहीं। मेरे ख़िलाफ़ उन्होंने कैंपेन चलाई हुई थी पार्टी में, अगरचे ग्रुपिंग नहीं है लेकिन उसके बावजूद हम ख्याल लोग हैं। और फिर कि ये इसहाक डार साहब जो हैं वो इनके समधी हैं, उनकी बेटी के ससुर हैं नवाज़ शरीफ साहब की, तो इसलिए वो इस पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो इस तरह की उन्होंने बात की है। सर ये बात जो है ये इनकी फीलिंग है मुफ्ता इस्माइल साहब की, असल में कोई और मामला था। वो मामला ये था कि ये इसहाक डार साहब की वापसी बेसिकली उस वक़्त की रजीम को, उस वक़्त की ताकतवर तरीन शख्सियात को एक जवाब था। जो इस्माइल साहब है, मुफ्ता इस्माइल साहब, वो नहीं समझ सके क्योंकि मुफ्ता इस्माइल साहब शायद वो समझना भी नहीं चाहते। एक बात। दूसरा जो वाक़या है वो एक और कॉलम आ गया है जनाब जावेद चोई साहब का, जिसमें एक तरफ वो ख़ुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो न्यूट्रल हो गई थी, और लेकिन फिर ख़ुद कह रहे हैं कि जी कि वो न्यूट्रल नहीं हुई थी। एक वाक़या इस तरह के हुए ऊपर नीचे कि मतलब कि वो न्यूट्रल होके भी न्यूट्रल नहीं रही थी। वो क्या था बेसिकली? इस कॉलम में अगर हम चीज़ें देखें तो फिर वो चीज़ जो हमें समझ आती है कि पाकिस्तान के मफादात अपनी जगह के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ताकतवरों के मफादात जो हैं वो कौमी मफाद के ऊपर हावी हो जाते हैं। जो ये कॉलम जावेद चोई साहब चूँकि तसलसल के साथ लिख रहे हैं और जनरल बाजवा साहब से मुलाकात के बाद लिख रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि ये जनरल बाजवा साहब की ज़ुबान बोल रहे हैं। जनरल बाजवा साहब अपनी साइड्स की जो है ना स्टोरी ऑफ हिज साइड बता रहे हैं, लेकिन जनरल बाजवा साहब अपने तमाम तर इक़दामात की जस्टिफिकेशन चाहते हुए भी नहीं दे पा रहे। उसकी मिसाल यूँ है कि जी कि वो जावेद चोई साहब फरमा रहे हैं कि जी के कोर कमांडर्स, जिस तरह के हमें भी पता है ये बात जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी बताई कि कोर कमांडर्स ने ऊपर तले होने वाले इजलासों में, अपनी मीटिंग्स में ये तय किया था कि पाकिस्तान की सियासत को अब पाकिस्तान की फ़ौज को पाकिस्तान की सियासत में अब किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करनी। तो इस नतीजे पर पहुंच चुके थे। ये फ़कीर की ऑब्जर्वेशन है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको ये बार बार ये फ़कीर बताता है टेलिंग्स के इसी फोरम से कि जनरल बाजवा साहब फ़ौज को तो कह रहे थे कि मेरा हाँ जी बिल्कुल जो आपने कह दिया है, वो मॉरली सरेंडर कर चुके थे पाकिस्तान की फ़ौज के आगे, क्योंकि ये जनरल बाजवा साहब को कहा गया था कि सर आपने देख लें कि आपने इमरान खान साहब को कितना सपोर्ट किया, उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, अब वो क्या कर रहे हैं, तो अब आप साइड पे हो जाएं, जो आपने फैसले करने हैं वो करें, अब आपने इनको सपोर्ट नहीं करनी। तो मॉरली जनरल बाजवा साहब जो थे वो पाकिस्तान की जो फ़ौजी क्या कहेंगे उसको, जो कोर कमांडर्स थे, मतलब वो उनको वो ना नहीं कर सकते थे, या अब मॉरली वो उनके, हम पंजाबी में कहते हैं कि वो किस मुंह से काने हो गए ना, किस मुंह से कहेंगे कि नहीं नहीं खान बचाना है, खान की मदद करनी है, तो वो ये वाले काम कर नहीं सकते। और क्यों मदद करनी है? क्योंकि वो तो खान साहब को डरा रहे थे बकौल शख्स से, कि वो कह रहे थे कि मुझे आर्मी चीफ लगाया जाए, एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन फिर चीज़ें हाथ से निकलती गई। इसी को वक्त का जबर कहते हैं और इसी को ह्यूमन लिमिटेशन कहते हैं, इसी को अल्लाह ताला का तदब्बुर या तदबीर कहेंगे। इस वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह ताला बेहतरीन चाल चलने वाला है, तो इसको ये कहेंगे, इसकी और कोई तशरीह है नहीं। क्योंकि बाजवा साहब एक ही वक्त में PDM को भी खिला रहे थे जनरल फैज़ साहब की शक्ल दिखा के, और इमरान खान साहब को जनरल आसिम मुनीर की शक्ल दिखा के खिला रहे थे। तो वो कहते हैं कि जी कि जब ये बात अपने ज़राए से कि फ़ौज न्यूट्रल हो गई है जो पता चली अपने जो हैं आसिफ अली जरदारी साहब, तो फिर उन्होंने कहा कि जी कि इसको टेस्ट करते हैं कि इंतखाबात थे मार्च 2021 में गालिबन सेनेट के, हफीज़ शेख साहब रिटायर हो रहे थे, तो उनकी जगह के ऊपर वो अपने जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं इनको मैदान में उतारा गया, फ़ौज न्यूट्रल रही, वो इलेक्शन जीत गए। अब
اکثریت کے باوجود جو ہے وہ گورنمنٹ کا ایک سٹار کینڈیڈیٹ ہارنا، یہ عمران خان صاحب کے لیے عجیب سی صورتحال تھی۔ تو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا۔ اب یہاں پر فوج نیوٹرل نہیں رہی۔ فوج کیوں نہیں نیوٹرل رہی؟ کیونکہ وہ اس کی حکومت نہیں گرانا چاہتی تھی۔ بھئی کیوں نہیں گرانا چاہتی تھی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیوں نہیں کرانا چاہتی تھی؟ کیونکہ سر کہ ظاہر ہے کہ پھر بارگیننگ کس سے ہونی تھی، کس سے ایکسٹینشن لینی تھی؟ ادھر تو پی ڈی ایم نے تو ایکسٹینشن نہیں دینی تھی۔ تو یہ والے جناب معاملہ تھے اور انہوں نے نہیں دی، یہ ثابت ہوا۔ تو باجوہ صاحب جو تھے وہ کھلا رہے تھے، اور مطلب یہ کہ ان کو کس طرح ہم پریشرائز کر کے تو میں ان سے لوں وہ ایکسٹینشن، اور ان کو یہ پتہ تھا عمران خان صاحب کو میں نے ایکسٹینشن ان کو دے دی تو میں تو پھر نوکری ہی کرنی ہے، میں پرائم منسٹرشپ کی انجوائے کرنی ہے۔ تو باجوہ صاحب نے مینوں اس تو بعد رہن نہیں دینا۔ اس طرح کے معاملے بد اعتمادی ہوتی ہے نا سر، یہی سیاست میں یہی چیز خطرناک ہوتی ہے کہ جب آپ طے شدہ قانون دستور کے مطابق نہ چلیں تو پاور پالیٹکس میں یہی ہوتی ہے، جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ تو دوسری ایکسٹینشن لے کے جو ہے باجوہ صاحب نے مطلب کیا طاقتور ہونا تھا، کیا تیسری ایکسٹینشن لے کے، اور عمران خان صاحب نے کتنا کمزور ہونا تھا۔ تو دونوں جو تھے ایک دوسرے کو مارجن دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ خیر پھر آگے معاملات بڑھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت بچتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ ندیم بابر صاحب کو انہوں نے بنائے رکھا، ندیم بابر صاحب نے فراڈ بازیاں کی، پاکستان کا نقصان ہوا۔ جنرل باجوہ صاحب گئے قطر، ان کے ساتھ جا کے بات چیت کی، ان کو کہا کہ جی کہ مطلب ہماری کو فیور کریں، گیس دیں۔ ندیم بابر اور جنرل عرفان دونوں ان کے ساتھ تھے، جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ۔ تو ان کے جو کنگ ہیں انہوں نے کہا کہ جی کہ ایک ہی دفعہ لے لیں، ہم آپ کو $10 کے اوپر، یہ نہیں کہ ہم رعایت دیتے ہیں، چین سے بھی رعایت، چین کو $11.25 کی دیتے ہیں ہم پر لیٹر، آپ کو ہم $10 کی دیں گے۔ تو ندیم بابر صاحب نے کہا کہ جی $10 نہ سوری 3 جہاز دے دیں۔ جنرل بابر عرفان صاحب نے ان کے کان میں کہا ندیم بابر صاحب کے کہ سر 10 کر لیں، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اچھا اب اس میں وہ کیا دیہڑی لگانا چاہ رہے تھے، اپنا فرنس آئل بیچنا چاہ رہے تھے، پاکستان کو نقصان ہوا۔ جنرل عرفان جو ہیں وہ ان کو 2-3 دفعہ انہوں نے کہا کہ سر 3 جہازوں کی بجائے 10 جہاز لے لیں، لیکن 10 جہاز نہیں لیے، 3 جہاز لیے۔ پھر پاکستان میں ایک نیا بحران پیدا ہو گیا گیس کا۔ تو یہ والا معاملہ بھی یعنی یہ کیا تھا کہ اب یہ ندیم بابر صاحب کو کیوں لگایا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب نے دیہڑی گروپ لگائے ہوئے تھے۔ ندیم بابر صاحب جو تھے ان کی اپنی ایک پاور پلانٹ تھا جو بجلی کی پیداواری پلانٹ تھا۔ تو بابر صاحب کلیش آف انٹرسٹ کو یعنی کہ کلیش ہی تھا نا جس کو ہم کہتے ہیں کلیش آف انٹرسٹ۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے باوجود، توجہ دلانے کے باوجود عمران خان صاحب ان کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن پھر جب انہوں نے وہ والا کام کیا نا کہ ایران سے تیل خریدا اپنے لیے، ایک جہاز $30 کی وہ سستا پر لیٹر، تو امریکن کمانڈ نے جنرل باجوہ صاحب کو کہا، پھر ISI نے ان کو پکڑ لیا۔ تو پھر اس کے اوپر جا کے اب یہ وہ جب دیہڑی پرائم منسٹر کے بغیر نہیں لگا سکتے سر، جب انکوائریاں ہوں گی، تفتیشیں ہوں گی، تو پھر یہ باتیں پتہ چل جائیں گی۔ اس میں بھی نکتہ یہی ہے کہ ندیم بابر صاحب اور عمران خان صاحب پاکستان کے مفادات کے اوپر اپنا مال پانی لگاتے رہے، اور جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کو بچاتے رہے۔ کیوں بچاتے رہے؟ کیونکہ وہ خود ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے۔ تو اس سارے کالم میں وہ جنرل باجوہ صاحب کو ہیرو ثابت کر رہے ہیں، لیکن کوئی جسٹیفیکیشن ان کو اس طرح سے نہیں دے پا رہے۔ تو یہ 2 بڑے اہم واقعات جو تھے انہوں نے ان کے گنوائے، اور پھر ایک بڑا زبردست واقعہ اور انہوں نے مطلب جنرل باجوہ صاحب کی ہی زبانی ہے، کیونکہ جو ہیں ہمارے جاوید چوئی صاحب ان کو تو میرا مطلب ہے کوئی اور کہیں سے انفارمیشن نہیں آنی، اسی ملاقات کے بعد آنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جنرل باجوہ صاحب کی ایما کے اوپر جنرل فیض صاحب نے اجیت دوول جو انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان کو اس پر منا لیا تھا کہ نریندر مودی پاکستان آئیں گے، اور وہ ماتا ہنگلاج جو ہیں ہنگلاج ماتا، اس کے وہ ان کے وہ پیروکار کہہ لیں یا ان کے ماننے والے ہیں، تو ان کا مندر پاکستان میں ہے کوئی، تو وہ یہاں پر آئیں گے، وہ اپنی مذہبی رسومات ادا کریں گے، واپسی کے اوپر عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے، ان کا بازو لہرائیں گے، بازو لہرانے کے بعد دوستی کا اعلان ہوگا، اور پھر یہ طے کیا جائے گا کہ جی ہم ٹریڈ بھی کھول رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، اور جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ ہم 20 سال بعد مل بیٹھ کر حل کر لیں گے۔ تو اس کے اوپر عمران خان صاحب کو بھی منا لیا گیا تھا، اور انہوں نے جو تھا وہ آنا تھا پاکستان۔
سب تیاری ہو گئی تھی، مودی صاحب مان چکے تھے، لیکن جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ پتہ نہیں کس پولیٹیکل ایجنڈے کے اوپر تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ جی کہ آپ تو جناب قوم کی نظروں میں آپ کشمیر کا سوداگر، کشمیر کا سودا بیچنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو سر آپ پہلے نہیں ہو گئے ہوئے؟ لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی پاکستان کو ایک ناکامی ہوئی، ورنہ پاکستان اور انڈیا اس ریجن میں بڑا کچھ تبدیلی آنی تھی۔ اگین یہ وہی فارمولہ ہے جو نواز شریف صاحب اعلان لاہور میں اپنے جو کیا نام ہے ان کا، اٹل بہاری واجپئی صاحب کے ساتھ معاملات طے کرنے جا رہے تھے، لیکن اس وقت پرویز مشرف صاحب کو یہ والی بات ناگوار گزری۔ اب جو نواز شریف صاحب باتیں کیا کرتے تھے وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ تقریباً 20 سال بعد آلموسٹ یہ کہہ لیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی اسی نتیجے پر پہنچی، لیکن اپنے ہاتھ کا لگایا ہوا بندہ آڑے آ گیا۔ تو اس ساری صورتحال میں ہمیں ایک کریکٹر نظر آتا ہے، اور وہ کریکٹر ہے جنرل باجوہ صاحب کا، جو پولیٹیکل گیمز کرتے رہے اور ایک ہی وقت میں وہ پاکستان کی فوج کے ساتھ بھی گیم کرتے رہے کہ پاکستان کی فوج کو اپنی جو زیر کمانڈ جو جتنے بھی کور کمانڈرز تھے ان کو انہوں نے ان کے اخلاقی دباؤ میں اس لیے آئے کہ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان تو بڑا غلط کر رہا ہے فوج کے معاملات میں، فوج کے ڈیسیجنز کے اوپر جو ہے آرمی چیف کے فیصلوں کے جو فوج سے متعلق ہے وہ اپنا فیصلہ لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ان کو یہ کہا گیا کہ جی کہ آپ ان کو جا کے بتا دیں وزیر اعظم کو، عمران خان صاحب کو، کہ یہ جتنے فیصلے آپ نے کیے ہیں یہ آپ کے تنہا فیصلے نہیں ہیں، یہ فیض احمد صاحب کو تبدیل کرنے والا، تو یہ فیصلے کور کمانڈرز کانفرنس کے فیصلے ہیں۔ تو وہاں پر یہ اخلاقی دباؤ میں آئے عمران خان صاحب کے مقابلے میں فوج کے آگے، اور یہ ایک ہی وقت میں عمران خان، پی ڈی ایم یا نواز شریف، پیپلز پارٹی جو بھی آپ اس کو نام دیں، اور پاکستان کی فوج کی جو اپنے زیر کمانڈ جو کور کمانڈر تھے، ان تینوں کو ایک ہی وقت میں کھلانے کی کوشش کرتے رہے، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے، ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم، ٹھیک ہے جی۔ تو پورا شعر رہنے دیتے ہیں، تو اب آ جائیں اس خبر کے اوپر جو مفتاح اسماعیل صاحب شکوہ تراز ہیں۔ سر بات یہ ہے کہ پناما کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کی فراغت ہوئی، یہ پوری قوم جانتی ہے، اور پناما کے پیچھے پروجیکٹ عمران خان تھا، جس کے کسٹوڈین جو تھے وہ وقت کے ساتھ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بنے، اور ان کی معاونت جو تھے جنرل فیض حمید صاحب فرما رہے تھے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب کو لانا تھا، نواز شریف صاحب کو نکالنا تھا، نواز شریف صاحب نکالے گئے۔ بائی ورچو یا بائی ڈیفالٹ آپ کہہ لیں کہ جو حکومت نون لیگ کی ہی رہنی تھی، شاہد خاقان عباسی صاحب آئے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے ٹانکا فٹ کیا جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ، اور مطلب وہ اب اس کی اوپر جو ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ ٹانکا کس طرح سے فٹ ہوا تھا، کس طرح سے فٹ نہیں ہوا تھا۔ میں آپ کو پرسنل انفارمیشن دے رہا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب سے جو لوگ صحافی ملاقات کر کے نکلتے تھے، ان سے جنرل باجوہ صاحب اسحاق ڈار صاحب کی بدخوئیاں کیا کرتے تھے، اور مفتاح اسماعیل صاحب کے گیت گایا کرتے تھے۔ اسحاق ڈار صاحب کی جو تھی وہ بیک بائٹنگ کیوں کیا کرتے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب کے پیچھے نواز شریف صاحب کھڑے تھے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی فوجی قیادت کو کھلی چھوٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ جنرل باجوہ صاحب آتے تھے، کہتے تھے کہ اتنے ارب روپے ٹرانسفر کر دیں، تو وہ آگے سے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ سوال پوچھتے تھے کہ ہن کی کرنے نے۔ تو اس لیے اسحاق ڈار صاحب اور نواز شریف صاحب پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو، خصوصاً جنرل باجوہ صاحب کو بہت برے لگتے تھے۔ تو لہٰذا جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تو پتہ تھا اگلی کہ اپنے کیا نام ہے ان کا، شاہد خاقان عباسی صاحب، کہ میں کیوں پنگا پاواں جناب، کتنے دن کی حکومت ہے ہماری، میں کس اصول کے اوپر کھڑا ہوں۔ تو لہٰذا سکون کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، شہباز شریف فارمولے کے تحت ہی ہمیں چلنا چاہیے، اور وہ چلے۔ اور مفتاح اسماعیل صاحب کراچی کے تاجر، سر وہ کتنا انقلابی بن سکتے ہیں، وہ کتنا کہہ سکتے ہیں کہ جی کتنے پیسے چاہیے دینے، مطلب کیوں پیسے چاہیے، باپ کو پرسوں تو دیتے سی پیسے۔ تو لہٰذا وہ اسحاق ڈار صاحب کے ٹریک یا نواز شریف صاحب کے ٹریک کے اوپر نہیں چلے، وہ شہباز شریف صاحب یا شاہد خاقان عباسی صاحب فارمولے کے تحت چلتے تھے، اس لیے جنرل باجوہ صاحب کو اچھے لگتے تھے۔ تو اسحاق ڈار صاحب بھی واپس چلے گئے، باہر چلے گئے، وہ بھی انتقام کا نشانہ بنے، ان کی جائیدادیں کوئی پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا۔ پاکستان مسلم لیگ نون میں 3 بندے، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا جتنا
جتنے ان کے عتاب میں تھے یا جتنے وہ قابل نفرت ٹھہرے اتنے خواجہ برادران بھی نہیں ٹھہرے. وہ نواز شریف صاحب تھے, وہ مریم بی بی تھیں, اور وہ اسحاق ڈار صاحب تھے. تو لہٰذا جب ادھر تبدیلی آئی کہ پاکستان کی فوج کے آگے سرنڈر کرنا پڑا, وقت کے یا کہہ لیں کہ وقت کا تقاضا تھا یا حالات کی مجبوری تھی یا جو بھی آپ کہہ لیں, جنرل باجوہ صاحب کو اپنے ہی کمانڈروں کے آگے سرنڈر کرنا پڑا. تو پھر اگلوں نے جناب وہ چیک کرنا ہوتا ہے یا جواب دینا ہوتا ہے. پھر وہ جواب تھا سیاسی جواب, کہ یہ برا لگتا تھا نواز شریف کے ساتھ آپ کو اسحاق ڈار آ رہا واپس. تو وہ جو واپسی تھی اسحاق ڈار صاحب کی, وہ کوئی انتظامی فیصلہ نہیں تھا, وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا. مفتاح اسماعیل صاحب جنرل باجوہ صاحب کی آنکھ کا تارا تھے, اور جنرل باجوہ صاحب کے ہوتے ہوئے مفتاح اسماعیل کا ہٹایا جانا اور اسحاق ڈار صاحب کا واپس آنا, یہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایک سیاسی جواب تھا. وہی سیاسی جواب جو بے نظیر بھٹو نے کابینہ میں, یہ نگران کابینہ میں اپنے شوہر آصف علی زرداری کو غلام اسحاق خان سے حلف دلوا کر جو سیاسی جواب دیا تھا, یہ اسی طرح کا جواب تھا. کیونکہ جو بے نظیر بھٹو صاحب کی پہلی حکومت توڑی تھی اسحاق ڈار صاحب نے, تو جو الزامات لگے تھے ان میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ وزیر اعظم کے شوہر کرپٹ ہیں. تو پھر اسی کرپٹ شخص کو جو حلف دیا تھا, اسی شخص نے جس نے یہ الزام لگایا تھا غلام اسحاق خان ہے. تو یہ سیاسی لوگوں کے سیاسی جواب اسی طرح کے ہوتے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب سمجھ کے بھی یہ بات نہیں سمجھنا چاہتے, کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب جو تھے وہ جنرل باجوہ کے کیمپ کے آدمی تھے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.